अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहदे अलस्त एपिसोड 22। सफ़र एक ही सिमत में हो, पुरसुकून हो और मनपसंद साथी की हमराही में हो तो बहुत आसानी और रवानी से कट जाता है। उमर और इमामा ने भी 8 महीने बखैर खूबी एक साथ गुजार लिए थे। नियत में खोट नहीं था, इसलिए हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत में इजाफा ही हुआ था। इमामा इन 8 महीनों में माहौल और आबो हवा की मुकम्मल आदी हो चुकी थी और उमर उसका आदी हो गया था। वो एक दूसरे की हमराही में बहुत खुश थे। इमामा को अपनी ज़िंदगी पर बाज़ औक़ात जन्नत का गुमान होता था। वो घर पर रहती थी, टीवी देखती थी, मैगज़ीन पढ़ती थी, मम्मी से फ़ोन पर गप्पे लड़ाती थी। शहरोज़ और ज़ारा उसे मोबाइल SMS के ज़रिए राब्ता रखते थे और इन सब चीज़ों के बाद वो सिर्फ उमर का इंतज़ार करती थी। वो ऐसी घिरस्तन कभी भी नहीं थी जैसी अब हो गई थी। इमामा कभी भी अपना लाइफस्टाइल देखकर खुद हैरान हो जाती थी। वो खुद को बहुत प्रैक्टिकल समझा करती थी। शादी के बाद भी किताबों के साथ इन टच रहने के दावे करने वाली, किसी अच्छे अखबार या चैनल पर जॉब हासिल करने की ख्वाहिशमंद इमामा को अब अपने शौहर के लिए सजने संवरने और उसके लिए केक और पिज़्ज़ा बेक करने में ज़्यादा लुत्फ़ महसूस होता था। वो अपने हाल में मस्त बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी और शायद ऐसे ही गुजारती चली जाती जो उसे उस रोज़ अम्मी फ़ोन पर झंझोड़ न डालती। तुम बहुत बदल गई हो इमामा। अम्मी के लहजे से इतना तासुफ झलक रहा था कि इमामा फ़ोन कान से लगाए शर्मिंदगी में डूब गई, मगर उसे पता था कि वो अम्मी को मना लेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें ये जुमला कहूँगी। लड़कियों की शादियाँ होती हैं, सब शौहरों को प्यारी हो जाती हैं, मगर तुम्हारे जैसा हाल ना किसी का देखा ना सुना। कसम खुदा का, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। अम्मी उसे लताड़ रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराहट भी चमकने लगी थी। इसका मतलब है आपने फिल्में देखना शुरू कर दी हैं? वो हंसते हुए बोली थी। उसका मकसद उनके मिजाज को खुशगवार करना था। अम्मी ने सर्द आह भरी, इतनी सर्द के मीलों कोसों दूर बैठी इमामा का दिल मुंजमद हो गया। मेरी अपनी ज़िंदगी फिल्म बन गई है, मुझे क्या दिलचस्पी आम फिल्मों में। वो अपने लहजे का दर्द छुपा नहीं पाई थी। इमामा को दिली अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में खुद को कई कोसने दे डाले। तुमने देखी है कभी ऐसी फिल्म के जो एक बूढ़ी औरत के गिर्द घूमती हो, हालांकि उस औरत की ज़िंदगी में फ़कत इंतज़ार के और कुछ भी ना हो। वो इंतज़ार से उकता चुकी हो, थक चुकी हो, लेकिन इंतज़ार उससे उकताया हो, ना ही थका हो। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोल रही थी और उनका एक एक लफ्ज़ इमामा के दिल पर बिजली बनकर गिर रहा था। अम्मी, ऐसे तो मत कहें, आप तो बहुत बाहिम्मत हैं, बहुत हौसलामंद। वो उनको हौसला देना चाहती थी मगर दे नहीं पाई। उसे खुद ही इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। बेकार की बातें हैं मायमा। मेरे दिल की जो हालत है ना, एक बाहिम्मत और हौसलामंद औरत का दिल ऐसा नहीं होता। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए कभी नहीं समझ पाओगी। वो तंज कर रही थी मगर आवाज़ में संजीदगी और दुख गालिब था। अम्मी प्लीज़, इतना मत थकाएं खुद को आप। उसके पास तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे जो वो अम्मी को तसल्ली देने के लिए बोल सकती। मैं वाकई थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ इमामा। बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल। उसका कुछ पता नहीं। कोई एक झूठी खबर ही आ जाए, कहीं से तो सुकून आ जाए। तुम मेरी हालत का अंदाज़ा तो करो। एक माँ के दिल से सोचो तो सही। किसी ने जलते तवे पर बिठा रखा है मुझे। अम्मी की बातें उसे कचोके लगा रही थीं।
انہوں نے اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اس کی زندگی کے متعلق کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے مطلب کی بات کر رہی تھیں۔ امی مجھے اندازہ ہے، میں کوشش بھی کر رہی ہوں، مگر امی یہ بھی تو سوچیں، کیا پتہ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا پتہ مت کہو امائمہ، یہ لفظ تو بولو ہی مت۔ اس کیا پتہ کے بعد میرا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرے ہوئے کو نہیں مارا کرتے میری بیٹی۔ ان کے الفاظ نہیں تھے، سیاہ بادل تھے، کڑکتی بجلی تھے۔ امائمہ کی آنکھوں سے بارش برسنے لگی۔ تم یہ سب مت کہو، یہ سب باتیں مجھے بہت بودی لگتی ہیں۔ تمہاری شادی نے مجھے ایک نئی امید دی تھی۔ میں پچھلے 3-4 سالوں سے اسی امید کو پال پوس کر زندہ ہوں۔ مجھ سے میری امید مت چھینو، اتنی خود غرض مت بنو۔ امی کے دل پر اس کے آنسوؤں نے خاک اثر کرنا تھا۔ وہ تو خود رو رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ امی کے لیے یہ دوہرا دکھ تھا۔ انہوں نے اپنی عزیز جان بیٹی کو رلا دیا تھا۔ وہ انہیں اتنی عزیز تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور آج وہ ان کی وجہ سے رو رہی تھی۔ مگر وہ بھی کیا کرتیں، وہ بہت مجبور ہو کر اپنی بیٹی کے سامنے ہی دل ہلکا کر سکتی تھیں، اور یہ بات امائمہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ امی کے پاس دکھ کہنے کے لیے صرف وہی تو تھی، اور اس نے بھی عرصہ ہوا امی کے دکھ سننے چھوڑ دیے تھے۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ معافی مت مانگو میری جان، بس اپنا وعدہ پورا کر دو، ایک بار میری خاطر پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہے تم سے، پلیز امائمہ، میرے بچے کو ڈھونڈ لاؤ۔ امی کے لہجے کی التجا سن کر امائمہ کا دل چاہا کہ وہ پگھل کر زمین پر گر جائے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امی اس سے اس طرح درخواست کریں گی۔ وہ اس کی ماں تھیں، اور ان کا درمیانی تعلق ماں بیٹی کے تعلق سے بھی بڑھ کر تھا، اور آج یہ دن آ گیا ہے کہ امی کو اسے یاد کروانا پڑ رہا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی امی، اس نے بھیگی آواز کے ساتھ ان کو ایک بار پھر تسلی دی۔ سلیپنگ بیوٹی بالآخر 8 مہینے کی گہری نیند سے کسی بھی لمس کے بغیر بیدار ہو گئی تھی۔ امائمہ کو وہ دن یاد تھا جب نور محمد کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ تب امائمہ اگرچہ اتنی سمجھدار یا باشعور نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ دن اس کی یادداشت سے بھی نہیں نکل سکا تھا۔ نور محمد تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ امی سمجھی تھیں کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھیں۔ وہ سب گزشتہ 2 دن سے رو ہی رہے تھے، لیکن نور محمد کی اس حالت نے جیسے خون ہی خشک کر ڈالے تھے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ بظاہر بچ گیا تھا، لیکن اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، اور اصل آزمائش تبھی شروع ہوئی تھی۔ اگلے 2 سال وہ تقریباً مرا ہی رہا تھا۔ اس کی حالت نہ زندہ جیسی تھی اور نہ ہی مردہ جیسی۔ برین ہیمریج کے سخت ترین حملے نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی دھڑکتا دل اسے مردہ ثابت نہیں کرتا تھا۔ اچھے علاج نے اسے بچا لیا تھا، مگر اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی حیات بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ بولتا تھا، نہ گھر سے باہر جاتا تھا، بلکہ گھر سے باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں آتا تھا۔ امی اس کے سامنے کھانا رکھ کر انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہ کچھ کھائے گا، مگر وہ ایک لقمہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کی بھوک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کئی دن کپڑے نہیں بدلتا تھا۔ اس کے منہ سے لفظ امی سننے کے لیے امی کے کان ترس جایا کرتے تھے، مگر وہ گونگوں کی طرح بیٹھا رہتا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی بس خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو تکنے میں مگن رہتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق امائمہ اسے بار بار مخاطب کرتی، بلا وجہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ امی اسے بار بار بھائی کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کی نصیحت کرتی رہتی تھیں، لیکن امائمہ کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ پھر وہ بھی تھک ہار کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی، لیکن وہ نارمل ہو کر نہ دیا۔
امی اس کی کتابیں اس کے آگے اٹھا کر رکھ دیتیں تو وہ رونے والا ہو جاتا۔ کتابیں دیکھ کر اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا، منہ سے تھوک اور آنکھوں سے اشک بہنے لگتے۔ یہ بہت کڑا وقت تھا۔ امی نے نور محمد کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، انہیں سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو صرف یہ کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کے رویے کی وجہ سے زندوں اور مردوں کے درمیان والی کیفیت میں آ گیا تھا۔ ابو کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے، لیکن اس کی بیماری نے ان کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ امائمہ کو کبھی کبھی ابو پر سب سے زیادہ ترس آتا۔ اسے لگتا وہ خود احتسابی کی ایک ایسی جنگ لڑتے رہتے تھے کہ جس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن یہ بات سب نے خود فرض کر لی تھی کہ نور محمد اس حال کو انہی کی وجہ سے پہنچا تھا۔ امی ان کو بہت کم مخاطب کرتی تھیں۔ امامہ ہی تھی جو سب کے درمیان پل بنی رہتی، اپنے بھائی کے جلدی ٹھیک ہو جانے کی دعا کرتی، وہ ابو کا بھی خیال رکھتی اور امی کا بھی، لیکن کبھی کبھی وہ بھی ہمت ہار جاتی۔ مگر یہ امی تھیں جو ہمہ وقت نور محمد کے گرد پروانے کی طرح منڈلاتی رہتی تھیں۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ بالآخر 2 سال بعد نور محمد کسی قدر نارمل ہو گیا تھا۔ امی کی محنت اور دعائیں رنگ لائی تھیں۔ اس نے ضرورتاً ہی صحیح مگر امی کو مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کی باتوں پر مسکرانے لگا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی کتابوں کو اب لا تعلقی سے نہیں تکتا رہتا تھا، بلکہ وہ ان میں تھوڑی بہت دلچسپی بھی لینے لگا تھا۔ وہ مختلف کتابوں میں تخصیص کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بائیولوجی، فزکس، کیمسٹری اور میتھس میں فرق کرنا آ گیا تھا۔ اسے مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں مزید 1.5 سال لگ گیا۔ امی اس کی حالت میں بہتری پر بے انتہا خوش تھیں۔ امائمہ کو احساس تھا کہ فطری طور پر امی کو اپنی پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ محبت تھی، لیکن وہ امی کی توجہ کے لیے تڑپنے کے باوجود نور محمد کو ان سب چیزوں کا قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر ترس آتا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر امی نے نور محمد کو پڑھنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ڈائیگرام سے آگے کے نکات کی اہمیت پر لیکچر دیتی نظر آتی تھیں۔ انہوں نے گھر پر ہی اس کے لیے ایک ٹیوٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ اگلے 1 سال میں وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے انٹر پری میڈیکل کا امتحان دے سکے۔ وہ پہلے کی طرح نہیں پڑھ پاتا تھا، لیکن وہ سب یہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ وہ اس قدر ذہین ہے کہ ایک خوفناک بیماری کو شکست دینے کے بعد وہ کم از کم اس قابل تھا کہ پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکے۔ ایگزامز کے بعد وہ دل و جان سے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں جٹ گیا۔ اس کا رزلٹ پہلے کی طرح شاندار تو نہیں تھا، مگر اس نے 89% مارکس لے کر ثابت کر دیا تھا کہ جینیس ہر حال میں جینیس ہوتا ہے۔ ابو پہلے کی طرح اس کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن انہیں اطمینان تھا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ان کا انداز ابھی بھی پہلے کی طرح نارمل رہتا تھا۔ وہ اسے کبھی شاباش نہیں دیتے تھے، کبھی سراہتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ وہ اس کے رزلٹس بھی چیک نہیں کرتے تھے، لیکن امائمہ جانتی تھی ابو اندر سے اس کی حالت دیکھ کر مطمئن تھے۔ آزمائش مگر ابھی ختم نہیں، بلکہ آزمائش تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا اندازہ ان سب گھر والوں کو تب ہوا جب تمام تر تیاری کے باوجود نور محمد میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے یہ بہت انہونی سی بات تھی۔ اس کے ابو کو چھوڑ کر باقی تمام زمانہ اس کی صلاحیتوں کا معترف تھا۔ فرق بس یہ تھا کہ باقی زمانہ اس کے حالات زندگی سے بے خبر تھا۔ بیماری نے اس کے اعصاب کو اس قدر سے کمزور ثابت کر دیا تھا کہ یہ ناکامی اس کے لیے بہت مہلک ثابت ہوئی۔ وہ جو بہت پرسکون رہنے والا انسان تھا، اس روز اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ پتہ چلتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ امی کے دلاسے دینے پر اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے اپنی تمام کتابیں، نوٹس، گائیڈ بکس کمرے سے لا کر صحن میں پھینکنا شروع کر دیں۔
مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں جہنمی ہیں، میرے سکون کی سب سے بڑی دشمن، میں ان کو آگ لگا دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ کتابیں صحن کے بیچوں بیچ پھینک کر انہیں پاؤں سے کچلتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک اس نے اپنی ساری بک ریک خالی کر دیا تھا۔ اس وقت ابو کے پاس ان کے کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے۔ ابو سمیت وہ سب بھی یہ شور سن کر صحن میں جمع ہو گئے۔ چھوڑ دو مجھے، میں سب کو مار ڈالوں گا، میں نفرت کرتا ہوں سب سے، تم سب میرے دشمن ہو اور تم میرے قاتل ہو، مجھے قتل کر کے اب تو سکون آ گیا ہوگا تمہیں۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بایولوجی کے نوٹس کا پلندہ اٹھا کر اپنے ابو کے منہ پر مارا تھا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی کتابیں ان کی جانب اچھالی تھیں۔ اب خوش ہو تم، خوش ہو، خوش ہو۔ اس کے منہ سے لفظ کم نکل رہے تھے اور تھوک زیادہ۔ ایک ہی بات کی تکرار کرتے وہ کتاب زمین سے اٹھاتا تھا اور اپنے ابو کو دے مارتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اتنی مخدوش ہو چکی تھی کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جب وہ کتاب اٹھانے زمین پر جھکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ کب سے اپنے ابو کی جانب خالی ہاتھ اچھال رہا تھا۔ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہے، یہ واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے ابو کے پاس پڑھنے والے لڑکے ان کے گھر ضرور آتے تھے، لیکن وہ ان کے گھر کے فرد نہیں تھے۔ وہ باتیں کرنے اور اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرنے میں مگن تھے۔ قرض جتنے منہ اتنی باتیں کہ مصداق یہ خبر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ پروفیسر آفاق علی کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ پروفیسر صاحب پہلے خفا ہوئے، پھر حیران، پھر پریشان، اور سب سے آخر میں پشیمان ہوئے۔ انسان یہی کرتا ہے، جو کام اسے پہلے کر لینا چاہیے وہ سب سے آخر میں کرتا ہے۔ آپا، مجھے آپ لوگوں سے یہی امید تھی۔ جس طرح کا رویہ آپ نے بچے کے ساتھ اپنا رکھا تھا اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ توبہ توبہ، اتنی بڑی نعمت کی ایسی ناقدری کبھی دیکھی نہ سنی۔ یہ امائمہ کے ماموں تھے جو تقریباً 5 سال بعد ریچڈل سے واپس آئے تھے۔ انگلینڈ کے اس چھوٹے سے قصبے میں وہ ایک ان پڑھ ہونے کے باوجود کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ یہی ماموں امی کو اکثر نصیحت کرتے تھے کہ بچے کو پڑھائی کے لیے اتنا پریشرائز کرنا ٹھیک نہیں۔ ابو ماموں کی نصیحت کو ہمیشہ ایک ان پڑھ انسان کا احمقانہ مشورہ قرار دیتے تھے، اور اب یہی ماموں امی کو ان کے پچھتاووں کا احساس دلا رہے تھے۔ یہ آپ کا بیٹا میرے لیے کبھی بھانجا نہیں رہا، بلکہ یہ میرے لیے ایک تعویذ تھا جسے میں اپنی اولاد کو دکھا سنا کر حوصلہ لینے کی تلقین کرتا تھا، آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ یہ میرے لیے عام بچہ نہیں تھا، بلکہ گلوکوز کی بوتل تھا آپا۔ میرے بچے اس کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اس کا نام لینے سے ہمیں توانائی ملتی تھی۔ ہم ہر ایک کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا بچہ ہے جو بڑے ہو کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے گا۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا آپا؟ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنوں گا، میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنوں گا۔ ماموں نور محمد کی جانب دیکھ کر رو ہی پڑے۔ اس کی امی کی آنکھیں تو رہتی ہی نم تھیں، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور پھر تالیاں بجانے لگا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا، تالیاں بجانا، ہنستے رہنا یا کبھی کبھی رونے لگ جانا۔ انہی علامتوں کے باعث اب وہ پورے محلے میں پاگل مشہور ہو چکا تھا۔ خاندان کے سب گھر بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ یہ امائمہ کے لیے بہت صبر آزما وقت تھا۔ نور محمد کی اس حالت نے ان کے گھر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اب کوئی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرتا تھا۔ امی ابو کے تعلقات تو بالکل بیگانوں جیسے تھے۔ امی نے جیسے نور محمد کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، انہیں امائمہ نام کی بیٹی کبھی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ بس بیٹے کو پیاری ہو چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں ماموں کی ہمدردی امی کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ بیٹے مفت ملتے ہیں کیا آپا، یا درختوں پر اگتے ہیں کہ جب دل چاہا توڑ لیا یا خرید لائیں؟ نہیں آپا، بیٹے اتنے آرام سے نہیں ملتے، اور ایسے بیٹے تو بالکل نہیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا آپا؟ میرا دل بھی رو رہا ہے اس کی حالت پر، میں کیا کہوں؟
ماموں سے تو اس کی حالت ہی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایسی لاچاری، ایسی بے بسی انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نور محمد کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا، تالیاں بجاتا، ہنستے رہتا یا کبھی کبھی رونے لگ جاتا۔ انہی علامتوں کے باعث اب وہ پورے محلے میں پاگل مشہور ہو چکا تھا۔ خاندان کے سب گھر بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ آپ لوگوں نے اب اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بالکل ہی پاگل سمجھ لیا ہے؟ اسے پاگل خانے میں پھینک دیں گے؟ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئے عزم سے سوال کیا تھا۔ امی ناخنوں سے کھیلنے لگیں۔ اس کی حالت اب نہیں سنبھلے گی۔ ڈاکٹر بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ تم سمجھتے ہو میں اس کی حالت کے لیے پریشان نہیں ہوں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5 سال ہو چکے ہیں مجھے اس کے ساتھ سر کھپاتے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ خود ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی جو تم حالت دیکھ رہے ہو نا، یہ مستقل ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تب اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نارمل نہیں ہے، مگر جب دورہ پڑتا ہے تو کئی دن یہ نارمل نہیں ہوتا۔ کمرے میں بند خود سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں اور اس کے لیے؟ میرے اللہ کی یہی رضا ہے۔ امی پشیمانی سے گھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ ماموں کے چہرے پر استحسائیہ مسکراہٹ بکھری۔ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی سزا ہے۔ جب اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہی ہوگا نا۔ بہرحال آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کل بھی میرے لیے قابل فخر تھا اور آج بھی ہے۔ آپ اس کو بھول جائیں۔ یہ آج سے میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنے ساتھ UK لے جاؤں گا۔ ماموں کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ سن 2000 کی بات تھی۔ نور محمد ماموں کے ساتھ روچڈیل چلا گیا۔ آپ کوئی کام وام نہیں کرتے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ ٹھیک 9واں دن تھا اور وہ ایک بار پھر رائے ون میں موجود تھی۔ اس بار وہ پہلے کی طرح بے چین ہو کر نہیں آئی تھی، بلکہ اس بار وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھی۔ شہروز نے نہ صرف اس کی کال ریسیو کی تھی، بلکہ کال کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اسے ٹیکسٹ کرتا رہا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا، مرجانیے آئی مس یو۔ سارا کے بے چین دل کو قرار آ گیا تھا۔ اب وہ کافی دن تک مسرور رہ سکتی تھی، اور اسی لیے وہ ٹیپو کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ اس کا مشورہ تھا کہ لوگوں کو بے سکون کرنا چھوڑ دو۔ گزشتہ پورے ہفتے اس نے شہروز کو طعنہ دیتا ہوا ایک بھی ٹیکسٹ نہیں کیا تھا۔ اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ اسی لیے شہروز نے اس کی کال فوراً لے لی تھی۔ اسی خوشی کو شیئر کرنے وہ یہاں آ گئی تھی۔ دراصل گزشتہ بار ٹیپو نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ گاؤں میں کچھ مریض عورتوں کو دیکھ سکے تو اسے خوشی ہوگی۔ اس کا آف بھی تھا اور ممی مصروف تھی، سو اسے ڈر نہیں تھا کہ وہ اسے ٹوکیں گی، اسی لیے وہ موقع ملتے ہی آ گئی تھی۔ فارماسوٹیکل کمپنیاں سیمپلز کے طور پر لاتعداد ادویات ڈاکٹرز کو دیتی تھیں۔ زارا اپنے ساتھ ایسی ادویات لائی تھی جو بے ضرر تھیں۔ بینڈیجز، پائیوڈین، ٹیشو پیپرز وغیرہ بھی تھے۔ اس نے ٹیپو ہی کی فرمائش پر کچھ مریضوں کو نسخے بھی لکھ کر دے دیے تھے۔ کچھ کو مزید چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آنے کا بھی کہا تھا۔ سب کاموں سے فراغت کے بعد وہ ایک بار پھر کھیتوں کی سیر کو نکل آئے۔ ٹیپو کے ہاتھ میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی جسے وہ ہوا میں لہراتا ہوا چل رہا تھا۔ کرتا ہوں نا، وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا تھا۔ کیا؟ زارا نے اس کے عدم دلچسپی والے انداز کو محسوس کیا۔ کیا بتاؤں؟ تمہاری طرح ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ فخر سے بتا دوں۔ چھوٹی موٹی نوکری ہے، اس کا کیا تذکرہ کرنا؟ وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ آپ کو اپنی نوکری پسند نہیں ہے؟ زارا نے حیرانی سے سوال کیا تھا۔ آج دھوپ ذرا کڑک تھی، پیدل چلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پسند ہے لیکن میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز سابقہ تھا۔ وہ اب کھیتوں کے درمیانی راستے سے نکل کر ذرا بڑی پگڈنڈی پر ہو گئے تھے۔ ٹیپو اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔
شاید اسی لیے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولا، میں آج بہت خوش ہوں۔ اور اسی لمحے زارا نے بھی پرجوش ہو کر کہا تھا، میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دو لوگ ایک ساتھ کوئی اچھا جملہ بولیں تو فوراً کوئی خواہش ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ٹیپو نے کہا تھا۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ کا زاویہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے رک گئے تھے۔ واقعی؟ اچھا، تو میری خواہش ہے کہ شہروز کے دل پر میرا قبضہ ہو جائے، اسے دن رات بس میں نظر آؤں، وہ پرجوش ہو کر بولی تھی۔ ٹیپو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس سے چند قدم آگے جا کر اس کی جانب مڑ کر الٹی چال چلتا ہوا بولا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ساری بکریاں آ جائیں اور میں ان کو چراتا پھروں۔ وہ میرے آگے آگے چلیں اور جیسے ہی کوئی بکری ریوڑ سے نکلے تو میں عقب سے آواز دوں، اے چھوری، ٹخ ٹخ، شش، اور بکری فوراً واپس ریوڑ میں شامل ہو جائے۔ وہ نہ صرف الٹی چال چل رہا تھا بلکہ راستے میں آنے والے درختوں کی لٹکتی شاخوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑی شاخ سے مارتا ہوا آگے کی سمت لے جا رہا تھا۔ زارا نے ناک چڑھائی، یہ کیسی احمقانہ خواہش ہے؟ ٹیپو نے جواباً اس سے زیادہ بری شکل بنائی۔ کیوں؟ جب تم یہ خواہش کرتی ہو کہ تمہارا شہروز کے دل پر قبضہ ہو جائے تو یہ احمقانہ نہیں لگتا؟ اس میں احمقانہ کیا ہے؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں، یہ میرا حق ہے کہ اسے ہر طرف میں نظر آؤں، وہ دو بدو بولی تھی۔ ارے جس سے محبت کرتی ہو اس کا برا کیوں چاہتی ہو؟ دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ قیام کیا کرتا ہے۔ انسانی دل پر حکمرانی کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اس لیے جس چیز سے محبت کرو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، میں اس کا بھلا چاہتی ہوں، تو اس کے دل پر قابض ہو جا، تو اس کے دل میں بسیرا کر لے۔ یہ ہے اصل محبت، اور تم خواہش کرتی ہو کہ تم اس کے دل پر قابض ہو جا۔ بات کرتی ہو محبت کی، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ زارا ششدر رہ گئی۔ ٹیپو ایسی باتیں کر کے اسے ہمیشہ لاجواب کر دیتا تھا۔ مجھے بکریاں چرانا اس لیے پسند ہے کہ یہ ان کو بہت پسند ہے جن سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ اب سیدھا ہو کر چل رہا تھا۔ زارا اس کی پہلی بات کے اثر سے نکلی نہیں تھی، اس لیے پست سی آواز میں بولی، کون ہے وہ جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ وہ ہیں جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ٹیپو اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ کون؟ شہروز؟ وہ ترنت پوچھ رہی تھی۔ ٹیپو چلایا تھا، پھر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بولا، وہاں سے کوئی پتھر اٹھاؤ اور میرے سر میں مار دو، میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یا اللہ، تو کیسے انسان بنانے لگا ہے آج کل؟ زارا مزید چڑ گئی تھی، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ٹیپو نے ایسے کیوں کہا ہے۔ ایک صرف شہروز نہیں ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، کوئی اور بھی ہے۔ وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ زارا نے حیرانی سے اس کا چہرہ تکا۔ اور کون؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ٹیپو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس نے وہ نام زارا کو بتا دیا تھا۔ زارا دنگ رہ گئی تھی۔ رات سیاہ تھی مگر خوبصورت تھی۔ آسمان کے وسیع گھیردار سیاہ لباس پہ ننھے موتیوں جیسے چمکیلے تارے ٹنگے تھے، ننھے معصوم بچوں جیسے تارے۔ نہ جانے کون سے کھیل کھیل رہے تھے کہ جب پکڑے جاتے تھے تو ہنستے ہنستے دوہرے ہو جاتے تھے اور اسی لیے ٹمٹمانے لگتے تھے۔ زارا کب سے آسمان کو تکنے میں مگن تھی، اور شاید آسمان اسے۔ یہ ان کے بچپن کے کھیل تھے۔ وہ جب چھوٹی تھی تب بھی آسمان پہ بکھرے تاروں کو دیکھتی اور اس میں وہ چہرے کھوجتی رہتی جن کی یاد اسے ستایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے محبوب لوگوں کو یاد کرنے میں بڑا وقت بتایا تھا۔ بچپن میں ممی کی نائٹ شفٹ ہوتی تو ممی کا انتظار کرتے کرتے آسمان پہ بکھرے تاروں کو کھوجتے
کب نیند آ جاتی پتہ ہی نہ چلتا۔ ممی گھر پہ ہوتی تو پاپا کی شفٹ ہوتی اور وہ انہیں یاد کرتی رہتی۔ پھر شہروز ان یادوں میں نہ جانے کیسے حصے دار بن گیا۔ شہروز اس کی 25 سالہ زندگی میں پورے 20 سالوں پر قابض تھا۔ وہ 5 سال کی تھی جب پاپا ممی اسپیشلائزیشن مکمل کر کے آسٹریلیا سے لاہور شفٹ ہوئے، اور تبھی سے ماموں کا گھر جیسے اس کا اپنا گھر ہو گیا، اور ماموں کے بچے اپنے بہن بھائی ہو گئے۔ شہروز کے ساتھ اس کی شروع سے جمتی تھی، اور باقی کزنز کی طرح وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، اسے چڑھاتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی دلجوئی کرتا تھا، اس کی بہتی ناک اور بہتے آنسوؤں کو پونچھ دیا کرتا تھا، اس کے ہوم ورک میں اس کی مدد کرتا، اس کی پسندیدہ کھانے کی چیز میں حصہ رکھتا، اس کے ساتھ سائیکل چلاتا، اس کے گلے شکوے سنتا، اس کے مسائل حل کرتا۔ شہروز نے کیا کیا نہ کیا تھا اس کے لیے، تو پھر وہ کیسے اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتی؟ وہ کیسے اس کے سحر سے نکلتی؟ وہ کیسے یہ سمجھا لیتی خود کو کہ اس کے علاوہ بھی شہروز کے لیے کچھ اہم ہو سکتا تھا؟ اور اب ٹیپو نے اس پر کیا منتر پڑھ کر پھونک ڈالا تھا کہ اسے خود بخود سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے محبت کو محبت سے کرنا آ گیا تھا، وہ محبت کو پہچان گئی تھی۔ ٹیپو کی باتیں اس کے ذہن میں جیسے نقش ہو کر رہ گئی تھیں، اسے ایک ایک لفظ جیسے ازبر تھا۔ صرف شہروز نہیں ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، کوئی اور بھی ہے، ٹیپو نے کہا تھا۔ پگڈنڈی پہ کھڑے نیلے آسمان کے نیچے وہ اسے دنیا کی حقیقت بتا رہا تھا۔ اور کون؟ زارا نے پوچھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور زارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ٹیپو کے جواب نے اس پر حقیقی معنوں میں ٹھنڈا پانی انڈیل دیا تھا۔ اسے بڑی شرمندگی ہوئی، اور یہ وہ شرمندگی نہیں تھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے محسوس کرتا ہے، کہ وہ شرمندگی تھی جو انسان اپنے آپ سے محسوس کرتا ہے۔ یہ شرمندگی شہرک سے اوپر اٹھتی ہے اور پھر دماغ سے ہوتی ہوئی سب حواسوں پر چھا جاتی ہے، سلو پوائزن کی طرح دھیرے دھیرے خون میں منتقل ہوتی ہے اور پھر لاچار کر دیتی ہے۔ اس لمحے زارا کو احساس ہوا کہ جب انسان کا ضمیر اسے شرمندہ کرنے پر آتا ہے تو پھر ادھموا کر کے چھوڑتا ہے۔ آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نا؟ وہ سر جھکا کر دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ ارے یہ کب کیا میں نے؟ وہ حیران ہوا۔ زارا کو اس کی مصنوعی حیرانی ذرا بھی نہیں بھائی تھی۔ آپ یہی کرنا چاہتے ہیں، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جبکہ میں… وہ چپ ہوئی تھی، پھر لاچار ہوتے ہوئے بولی، میں آپ جیسی نہیں ہوں، میں بہت عام انسان ہوں۔ ٹیپو نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی بہت عام انسان ہوں ڈاکٹر زارا، بلکہ میں تو عام سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ لیکن کیا عام لوگوں کو خاص محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ محبت کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ میں نے بھی پورے استحقاق کے ساتھ محبت کی ہے، لیکن میں نے زندگی میں ایک سبق سیکھ لیا ہے، میں کسی جذبے کے ہاتھوں استحصال کا شکار نہیں ہو سکتا، اور جذبہ بھی وہ جو میرے دین کا کل خلاصہ ہے۔ وہ چپ ہوا تھا، پھر اس کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ محبت کیا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور پھر خود ہی بولا، محبت دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے۔ لوہا جس طرح تپ کر کندن بن جاتا ہے، اسی طرح محبت جب اپنی خالص ترین شکل میں ڈھلتی ہے تو ممتا بن جاتی ہے، اور ممتا وہ جذبہ ہے جو کائنات کو متحد رکھنے میں، جوڑنے میں اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ ممتا ہی ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑتی ہے، کیونکہ یہ خود غرض نہیں ہوتی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ اولاد میں فنا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اولاد پہلے
اور وہ خود بعد میں ہو جاتی ہے۔ یعنی ممتا اپنی ہستی کو بالائے طاق رکھ کر کسی دوسرے کی خاطر جائز طریقے سے کچھ کرنا اور ایسے کرنا کہ اس میں کوئی ذاتی طلب اور غرض نہ ہو کا نام ہے۔ ماں کے لیے اولاد ہی مقدس اور اولاد ہی مقدم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے محبت کی تعریف، اور اس کی تفصیل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ میں جب دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو کسی اور ذات کو اتنا خالص نہیں پاتا۔ بے شمار برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو انسانوں سے محبت کرتے آئے اور کرتے چلے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبت انسانیت سے کسی اور نے نہیں کی۔ اور میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں نا، تو اپنی ماں کا اپنے لیے سب سے خالص ہونا پاتا ہوں، لیکن روز قیامت میری شفاعت میری ماں بھی نہ کروا سکیں گی، میری شفاعت میرے نبی کروائیں گے۔ تم ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ اللہ ایک انسان کو مکمل بناتا ہے، بہترین بناتا ہے، افضل بناتا ہے، اور وہ انسان اپنی ساری امت کو خود سے مقدم سمجھتے ہوئے دم آخر تک امت کی رہبری کرتے رہتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں امت کے لیے اٹھاتے ہیں، جب کچھ مانگتے ہیں امت کے لیے مانگتے ہیں، اور جب التجا کرتے ہیں امت کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں اتنا بے غرض انسان کوئی اور نہیں تھا، اتنی خالص، اتنی بے غرض محبت کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے۔ ٹیپو نے اس کی جانب سے لمحہ بھر کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کا کل خلاصہ انسانیت سے محبت ہے۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم محبت ہے، ان کا عمل محبت ہے۔ تو انسان اگر اس دنیا میں محبت کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کرے جو دنیا میں سب سے زیادہ باظرف تھے، سب سے زیادہ بہترین تھے، سب سے زیادہ کامل تھے، سب سے افضل تھے، کیونکہ ان سے محبت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان سے محبت کرنے سے آپ کو اللہ کی قربت ملتی ہے۔ اللہ کی قربت ملے گی تو ہی انسان عہد الست کا حق ادا کر پائے گا، ورنہ اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ وعدہ پورا نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ وہ پھر رک گیا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں بے حد عام انسان ہوں۔ میں صرف محبت نہیں کرتا، میں تو تجارت بھی کرتا ہوں۔ ان سے محبت کرنے میں نفع بہت ہے، اور انسان مفاد پرست ہے، اسی لیے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو ان تک پہنچنے کے لیے میں انسان سے محبت کا پابند ہوں۔ یہ پابندی میرا مذہب نہیں ہے، یہ عین میری فطرت ہے۔ میں جتنا ان سے محبت کرتا ہوں اتنی ہی تمام انسانیت سے محبت کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری بات سے اتفاق کرو، لیکن میری عقل یہی کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بحیثیت مسلمان ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہم اس محبت سے روگردانی کرتے ہیں تو اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ فطرت سے بغاوت ہمیں جنونی کر دیتی ہے، اور جنون انسان کو تھکا دیتا ہے۔ زارا نے تھکی تھکی سانس بھری تھی۔ ڈاکٹر زارا، محبت تھکن کا نام نہیں ہے، محبت صرف آسانی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ انسان اگر کائنات کی عمارت میں اینٹوں کی طرح ہے تو محبت ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا کام کرتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے محبت کو بدعت بنا لیا ہے۔ محبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو لاچار کر دے، زچ کر دے، آپ کو وہ نہ رہنے دے جو آپ ہیں۔ محبت بوجھ نہیں ہے تو اسے کندھوں پر لاد کر کیوں پھریں؟ یہ طوق نہیں ہے تو گردن میں کیوں لٹکایا جائے؟ محبت باعث آزار نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر زارا اسے محدود کر کے اپنے لیے باعث آزار مت بناؤ، یہ تمہیں تھکا دے گی۔
اور تھکا ہوا انسان کائنات کے لیے بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کرنی ہے تو خالص محبت کرو، وہ محبت جو تمہیں طاقت دے اور اسے بھی طاقت دے جس سے تم محبت کرتی ہو۔ ٹیپو کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ابھری تھی کہ زارا کی آنکھیں بھرا گئیں۔ اس کی باتوں میں روشنی اتنی تھی کہ اس کا پورا وجود چکا چوندھ ہوا جاتا تھا، اور ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے ان باتوں کے اثر میں ڈوبی تھی۔ انسانیت سے محبت کرو آنسا زارا، بے غرض بے لوث محبت۔ انسانیت سے محبت نہ کرو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ملتی، کیونکہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ملتی اسے پھر کسی کی محبت نہیں ملتی، ٹیپو نے کہا تھا۔ زارا نے دیکھا آسمان پہ تارے بھی جیسے معطر ہوئے جاتے تھے، چاند بھی مسرور تھا اور آسمان بھی سیاہ ہونے کے باوجود سنہرا لگتا تھا۔ جب ہر چیز خالص محبت کو پہچانتی تھی تو وہ کیسے بے خبر تھی؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا، ایک تنہا اکیلا آنسو، پرسکون، مسرور، خوشی کا آنسو۔